बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं आपको मदीना अल मुनव्वरा की एक तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। नाज़रीन, मेरा दिल करता है कि ये बंदा मेरे काश के सामने होता जिसने ये तस्वीर बनाई है, मैं उसके हाथ चूम लेता। नाज़रीन, इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी के ऊपर और वो लोग जो कि 1.5 सदी के बाद आने वाले हैं उस तस्वीर के बनाने के बाद एहसान कर दिया है। नाज़रीन, इस तस्वीर को मुझे देखे हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं और 15 साल से मैं इस तस्वीर को जितनी बार भी देखता हूँ, यकीन करें कि उतनी बार ही ये तस्वीर मेरे साथ बातें करती है और मेरा दिल करता है कि मैं इस तस्वीर के अंदर ही खो जाऊँ। नाज़रीन, मुझे इस तस्वीर से इश्क है बहुत ज़्यादा, और आपको भी इस तस्वीर से इश्क होने जा रहा है जब मैं अब मज़ीद इसके मतलब आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मैंने सोचना शुरू किया, ये तस्वीर जिस बंदे ने बनाई है वो कौन सा साल होगा, और उसने ये यहाँ से मदीना की तस्वीर बनाई, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मैदान है, ये दीवार कैसी है, किस डायरेक्शन से उसने बनाई है, यहाँ पर आज कौन सी जगह होगी, ये कैसी, ये कितने सारे सवालात मेरे जहन में भी आए थे और आपके जहन में भी अभी भी आ रहे होंगे इस तस्वीर को देखते हुए। नाज़रीन, आज आप बहुत मज़ा करने वाले हैं, आज आप मदीना के इश्क में मज़ीद डूबने वाले हैं जब मैं आपको इस तस्वीर के बारे में बताता जाऊंगा कि जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया और जब मैंने इससे बातें की और पूछा कि बताओ तुम कहाँ की हो, किस डायरेक्शन से ली गई हो, वगैरह वगैरह। बस दीवानों के तो यही काम होते हैं। नाज़रीन, तो इस तस्वीर ने फिर मुझे क्या क्या बताया, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। नाज़रीन, गौर कीजिए। सबसे पहले तो ये देखें कि इस तस्वीर में आपको एक किले की दीवार मिलती है, एक किला लाइक अ कैसल, लेकिन ये फसील कहलाती थी जो कि पुराने ज़माने में शहरों के इर्द गिर्द बनाई जाती थी, शहरों को दुश्मन से प्रोटेक्शन देने के लिए। ऐसी ही फसील हमारे झेलम में भी एक किला रोहतास है, उसकी भी दीवार बनी हुई है और ऐसे ही बड़े बड़े दरवाज़े बने हुए हैं। तो ये नाज़रीन, फिर मैंने इस तस्वीर से पूछा तुम किस साल की हो और किसने तुम्हें कहाँ से लिया। तो नाज़रीन, तस्वीर ने मुझे ये बताया कि मैं 1880 की हूँ। और ये कैसे मुझे बताया, अभी आपके सामने सारे इसके जवाब आने वाले हैं। मुझे कहाँ से लिया गया, मुझे ढूंढो, मेरे ऊपर काम करो। तो नाज़रीन, मैंने सबसे पहले देखना शुरू किया कि ये जो आपको सब्ज़ गुंबद दिखाई दे रहा है, पुराने ज़माने की तस्वीर है तो ज़ाहिर है कि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, तो यहाँ पर सब्ज़ कलर आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो डार्क कलर है। मैंने उसको देखा, सब्ज़ गुंबद के मीनारों को देखा, दाएं वाला बाएं वाला मीनार, ये सब कुछ अंदाज़ा करते हुए ये मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये तस्वीर जनाब तकरीबन जनूब मगरिब के इलाके की बनती है, जनूब मगरिब की साइड की कहीं की बनती है। मैं जनाब सबसे पहले आज के दौर में मैं गया गूगल अर्थ में और गूगल अर्थ से मैंने मस्जिद नबी देखना शुरू की। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर गुंबद खज़रा की और गुंबद और जो मीनार हैं इसके, उनको मैंने पहले इस डायरेक्शन में किया, इस तस्वीर की डायरेक्शन में, और फिर मैंने रिवर्स लिया। अब डायरेक्शन मिलती जा रही थी। अब जब मैंने गूगल से इसको जूम आउट किया तो आए ज़रा आप भी मेरे साथ देखें, इसी डायरेक्शन में आते आते फिर आप मेरे साथ देखते जाइए और आप भी ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, जूं हम जूम आउट करते जा रहे हैं, मस्जिद नबी को डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये हम आते 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 एक पहाड़ी के पास आ गए। एक पहाड़ी, ये पहाड़ी कौन सी है नाज़रीन? ये पहाड़ी जबल सिला है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये तो जबल सिला आ गया। जबल सिला कौन सा है? जहाँ ग़ज़वाए खंदक हुई थी और जबल सिला के एंड पर ही दूसरी तरफ में मस्जिद भी बनी हुई है। तो नाज़रीन, अब मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि तो ये साइड बनती है, इसका मतलब ये है कि गुंबद खज़रा के पीछे की साइड पे तो जन्नत अल बकी होना चाहिए। तो जन्नत अल बकी कैसे पता चले? फिर नाज़रीन, मुझे इस तस्वीर में जो भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बीच में देखें मीनार के साथ दाएं तरफ एक छोटा सा गुंबद दिखाई दे रहा है वाइट कलर का। क्या ये मस्जिद नबी का गुंबद है? लेकिन मस्जिद नबी में तो यहाँ कोई गुंबद नहीं है।
سبز گنبد کے ساتھ ہی ایک سفید گنبد ہے جہاں پر امام صاحب جو ہے جس کو محراب عثمانی کہتے ہیں وہاں پر، تو یہ کس کا گنبد ہے؟ پھر جب میری نظر بائیں طرف پڑی تو وہ دیکھیے دو چھوٹے، ایک یہ پیچھے ایک سفید اور ویسا ہی گنبد ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھی۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو 1925 سے پہلے جو جنت البقیع ہے اس میں تو مزارات بنے ہوئے تھے تمام جو جلیل القدر صحابہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑا سفید گنبد دکھائی دے رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک مزار مبارک تھا، یہ والا جو کہ آپ کی قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا تھا، اور یہ سب سے بڑا تھا۔ تو یہی اس کی اونچائی اتنی تھی کہ وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو لیفٹ میں جو پیچھے ایک چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے اور جو پیچھے ایک اور بڑا ہے وہ سب سے دور ہے، جو دور والا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مبارک مزار تھا جو کہ خلیفہ چہارم۔ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا تو بیچ میں پھر ازواج مطہرات کے مزارات کہاں گئے؟ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی ہائٹ تو اتنی تھی ہی نہیں کہ وہ مدینہ سے نظر آتے۔ آئیں اب آپ کو میں 1925 سے پہلے کا جنت البقیع دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ناظرین 1925 کا جنت البقیع، اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار مبارک ہے اونچا، اور یہ لیفٹ میں جو دو بنے ہوئے ہیں یہ ازواج مطہرات کا ایک ہے، اور لیفٹ والا یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا جو مبارک یہ مزار ہیں، اور بائیں طرف کر کے آگے باقی بھی ہیں جن میں حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کے بھی مزار بنا ہوا تھا۔ ناظرین اب ناظرین میں آپ کو دونوں چیزیں دکھاتا ہوں، یہی تصویر کا حصہ اور جنت البقیع۔ یہ ذرا غور کیجئے، اوپر مدینہ منورہ کی تصویر ہے اور نیچے جنت البقیع کی۔ اب آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ دیکھیے دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا بڑا مینار اور باقی جو ہے وہ چھوٹے ہیں، ازواج مطہرات کی اور حضرت مسلم بن عقیل کا، اور باقی جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں جو پیچھے جو دور دکھائی دے رہا ہے اور دور ہونے کی وجہ سے کس کا ہے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جو بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا مزار مبارک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا، اب آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا، اور مجھے بھی 100% ہو گیا کہ واقعی یہ پیچھے جنت البقیع دکھائی دے رہا ہے۔ اور جنت البقیع کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو کھجوروں کے جو جنگل ہیں، جو باغات ہیں کھجوروں کے، وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور اوپر والی تصویر میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ جنت البقیع کی اس تصویر پہ غور کریں جو 1910 سے پہلے کیا، ہو سکتا ہے 1800 سم تھنگ کی ہو، تو اس میں جنت البقیع آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے، اور یہ جنت البقیع کے ارد گرد دیوار بھی ایک نظر آ رہی ہے جو کہ کافی اونچی دیوار تھی، اور قبریں مبارک بھی جتنی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، مزارات کے علاوہ لوگوں نے جو اور قبریں تھیں ان کے اوپر جیسے لکڑی کے جیسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنائے ہوئے تھے اور قبروں کو کور کیا ہوا تھا۔ ناظرین میرے ذہن میں آیا کہ اگر جنت البقیع ہی ہے جو کہ کنفرمڈ ہے تو پھر جنت البقیع سے تو سبز گنبد دور نہیں ہے۔ تو پھر ایک مجھے تصویر ملی ناظرین جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ غور کیجئے، جہاں ABCD لکھا ہوا ہے وہ تفصیل تو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں ویڈیو کے، یہ کن کن کے مزارات تھے۔ یہ دیکھیے جو ایک فصیل کا جو مدینہ کی دیوار تھی، شہر کی دیوار تھی، فصیل کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا کونے میں ایک گنبد نظر آ رہا ہے اور ساتھ اس کے مینار بھی ہے۔ جی ناظرین یہ گنبد خضرا یہاں سے دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ اس وقت کی جب وہ تصویر ایک بندہ دوسری طرف سے کھینچ رہا تھا جبل صلہ پہ کھڑے ہو کے، تو کوئی بندہ اللہ کا بندہ اس طرف سے بھی تصویر بنا رہا تھا جو کہ اس طرف سے جنت البقیع میں کھڑے ہو کے۔ جب میں ناظرین مزید اس کی تلاش میں گیا تو میرے اللہ رب العزت نے مجھ پہ ایک اور احسان کر دیا کہ وہ جو میں آلریڈی کھوج کر چکا تھا، اتنی مطلب یہ ہے کہ اسٹڈی میں کر چکا تھا، تو مجھے ایک تصویر مل گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت سبحان اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اسی اینگل سے ایک تصویر لی ہوئی ہے، کسی اور اللہ کے بندے نے بھی تصویر ہو سکتا ہے اسی کی ہی لی ہوئی ہو، تو یہ اس پہاڑ سے اور دور ہو کے بھی تصویر لی ہوئی ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جبل صلہ ہے، غزوہ خندق کے مقام سے یہ تصویر لی ہوئی ہے۔ اس میں بھی آپ کو دور اگر دیکھیں تو جنت البقیع کے جو مزارات ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا خوبصورت وقت تھا،
مدینہ اپنے ہی رنگ میں تھا جو کہ صحابہ کرام کے رنگ کا تھا. یعنی 1925 سے پہلے اگر ہم مدینہ المنورہ وزٹ کرتے تو ہمیں 90% صحابہ کرام کی ساری جو ہے وہ مل جاتے، ان کے گھروں کے نشانات اور کنویں وغیرہ وغیرہ. ناظرین پھر مجھے ایک اور تصویر ملی بڑی ہی خوبصورت. یہ تصویر کیا شو کرتی ہے؟ اسی جبل سلا سے لی ہوئی ہے. یعنی کہ جبل سلا مسجد نبی کے نزدیک ترین کا واحد ایسا پہاڑ ہے کہ جہاں سے مسجد نبی کلیئر نظر آتی ہے. دوسرا پہاڑ احد کا پہاڑ ہے، لیکن احد کے پہاڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے زوم والے کیمرے تو اس وقت نہیں ہوں گے کہ احد کے پہاڑ سے کوئی تصویر جا کے بناتا اور اتنی کلیئر نظر آتی. تو جبل سلا ہی اونچی جگہ تھی کہ جہاں سے کھڑے ہو کے مدینہ شہر کی تصویر بنائی جا سکتی تھی. اگر آپ دیکھیں ناظرین تو یہاں پر آپ کو ایک کاروان نظر آئے گا. وہ ایک کاروان چلتا ہوا آ رہا ہے، پیچھے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی جو زائرین آتے تھے یا ہو سکتا ہے حجاج اکرام جو آتے تھے تو وہ یہاں پر اپنے خیمے لگاتے ہوں گے. یہ شہر سے باہر، فصیل سے باہر ایک کھلا میدان ہے اور وہاں پر ہی سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں. تو کاروان آتے ہیں اور دیکھ لیں کتنے اونٹ ہیں، اور ان تمام اونٹوں کے آگے آپ کو ایک چھوٹا سا جو ایک ڈاڑھ سا لمبا سا دکھائی دے رہا ہے، وہ اس کاروان کو راستہ بتانے والا، چلانے والا، یعنی کہ راستہ دکھانے والا بھی آگے ہے جو کہ کاروان کا قائد ہے. تو کیا خوبصورت مناظر ہیں. ابھی اور میں آپ کو بہت خاص دکھاتا ہوں. ناظرین یہ ایک اور تصویر ہے. اس تصویر میں اگر آپ غور کریں تو وہی لمبی فصیل نظر آ رہی ہے جو شہر کو کور کرتی ہے ساری. تو ناظرین آپ کو دائیں طرف ویسے ہی وہ کاروان دکھائی دے رہے ہیں، اور کاروان دیکھیں تو خیمے ان کے لگے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. لوگوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مسجد نبی دکھائی دے رہی ہے، اور اس مسجد نبی کے دونوں میناروں کے بیچ میں بھی دیکھیں اگر آپ کو تو یہاں سے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک مزار دکھائی دے رہا ہے دونوں کے بیچ میں جہاں میں ابھی یہ ایرو سے پوائنٹ کر رہا ہوں. تو ناظرین یہ فصیل کتنی بڑی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سن 1600 تک یا 15ویں صدی تک مدینہ شہر صرف اتنا ہی تھا جتنی یہ فصیل تھی، کیونکہ فصیل کے باہر شہر ختم ہو جاتا تھا. جو شہر ہوتا تھا وہ کسی بھی فصیل کے اندر ہی ہوتا تھا. یعنی کہ یہ جو بڑی دیوار کہلاتی تھی، وال آف دا سٹی، ایسے ہی جدہ مکہ المکرمہ کی بھی یہ دیواریں بنائی جاتی تھیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے. جیسے قلعے بنائے جاتے تھے، قلعے میں فوج ہوتی تھی اور بادشاہ اور سارے، مطلب جیسے آپ کو اگزامپلس تو معلوم ہی ہیں. تو آئیں دیکھیں یہ فصیل کتنی بڑی تھی. اس کو بھی پھر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی تصویر ملے کہ جس سے یہ آئیڈیا ہو کہ یہ فصیل کتنی بڑی تھی، یعنی مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر تھا. اور مسجد غمامہ کہاں ہے؟ اگر یہ جنوب کی سائیڈ ہے، کیونکہ جنوب کی سائیڈ میں تو باہر مسجد غمامہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تو عیدین کی نماز ادا کرتے تھے، جس کی ویڈیو بھی آپ کی خدمت پیش کی ہے. پھر میں نے اور تلاش شروع کی. ناظرین جیسے ہی میں اس تلاش میں نکلا تو میرے رب کریم کا کرم ہوتا گیا اور مزید آگے کی آگے مجھے تصویریں ملتی گئی. یہ ایک تصویر تھی ناظرین جو کہ فضا سے لی گئی ہے. یعنی کون سے زمانے سے؟ جی 1925 سے فضا میں سے لی گئی یہ تصویر ہے. غور کیجئے اس وقت شاید کسی کو کوئی ہیلی کاپٹر اویلیبل ہو گیا ہوگا کہ اس نے وہاں سے یہ تصویر لی، اور اس تصویر نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی مدینہ المنورہ کو سمجھنے کے لیے. ابھی اس تصویر میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. بلیک ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، لیکن سینٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسجد نبی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. مسجد نبی ہے اور مسجد نبی کے سامنے صحن ہے. یہ وہی دور ہے جب مسجد نبی کے صحن میں کھجور کے درخت تھے، باقی اور بھی درخت تھے، اور اوپر سے بالکل کھلا تھا. جی ناظرین یہ کون سے دور کی بات ہو رہی ہے؟ 1890، 1900، 1910. آئیں آج اس تصویر کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں. ناظرین جب میں نے اس مبارک تصویر کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تو اب غور کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس سب گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس سے پھر اندازہ لگایا تو مجھے وہ مقامات نظر آتے گئے جن کی مجھے تلاش تھی. سب سے پہلے دائیں والا اوپر کارنر دیکھیے. جی حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار مبارک جنت البقیع میں
صاف دکھائی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے لیفٹ میں آ جائیے، لیفٹ میں دیکھیں تو ایک بڑا سا گھر دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہوتا تھا۔ تو اگر آپ ان دونوں تینوں کے بیچ میں دیکھیں تو جنت البقیع کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، یعنی اوپر والا جو کارنر ہے وہ جنت البقیع کا ہے۔ میں نیچے آیا گنبد خضرا کے سامنے، مجھے تلاش تھی ایک سفید اور گنبد کی، کیونکہ وہاں پر حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا، جس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بھی بنا ہوا تھا۔ تو یہ پھر مجھے وہ بھی نظر آ گیا، یہ بھی دیکھ لیجئے اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین پھر میں نے سوچا کہ حضرت طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا تو ایک باغ ہوتا تھا جس کا ذکر تھا، تو وہ باغ کیا ختم ہو چکا تھا 19ویں صدی میں؟ جی نہیں ناظرین، کیونکہ اس کی جو لوکیشن تھی وہ مسجد نبی کے بیک سائڈ پر پیچھے کر کے تھی، تقریباً شمال کی جانب۔ تو ناظرین وہ دیکھیے، وہ تیر میں نے لگایا ہے، وہاں آپ کو بہت سارے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت طلحہ الانصاری کا باغ اس وقت تک بھی موجود تھا، کیونکہ آپ کا وہاں پر کنواں بھی تھا جس کا نام تھا بیرہا، جس کی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو ناظرین اس حساب سے جنوب کی طرف جو مسجد غمامہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی تو ہونی چاہیے تھی۔ جی ناظرین جب میں جنوب کی طرف آتا گیا تو یہ دیکھیے نیچے کر کے جو ایرو میں نے لگایا، یہ مسجد غمامہ مل گئی۔ اور مسجد غمامہ کے ارد گرد آج بھی کھلی جگہ ہی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ یعنی 1910 تک کھلا میدان کا میدان ہی رہا ناظرین۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تصویر ہے، کیا یہاں سے عکس بندی ہو رہی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ وہ جو فصیل دکھائی دیتی ہے دیوار شہر کے ارد گرد ہر تصویر میں، وہ کیونکہ یہ تو آسمانی منظر ہے تو اس میں سے دیوار کوئی لائن کی صورت میں تو نظر آئے گی جناب۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے ناظرین، اگر آپ لیفٹ سے دیکھنا شروع کریں تو اس کونے سے دیکھیے، یہ اوپر ہوتی ہوئی یہ جاتی ہوئی، اور یہ مسجد غمامہ کے پاس سے ہوتی ہوئی یہ اوپر گئی ہے، اور جا کے یہ مڑ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جنت البقیع کے سامنے سے مڑتی ہوئی جا رہی ہے ایسے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ، اور چاروں طرف اور پیچھے بھی آپ دیکھ لیں کہ پیچھے سے کچھ کھیت بھی دکھائی دے رہے ہیں پیچھے کر کے ادھر، اگر آپ غور کریں تو یہ فصیل اتنی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 16ویں 17ویں صدی تک مدینہ المنورہ اتنا ہی تھا۔ اور ناظرین اب اگر آپ غور کریں مسجد نبی کو دیکھیں اور مسجد غمامہ کو دیکھیں تو مسجد نبی کا صحن جو ہے وہ سیدھا مسجد غمامہ تک آ چکا ہے۔ جی جہاں پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں، جو ہی چھتریوں والا صحن ختم ہوتا ہے مسجد غمامہ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فصیل ہے، یہ جو دیوار ہے شہر کی دیوار، یہ بھی مسجد نبی کے اندر آ چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سبحان اللہ ناظرین، کتنی تصویریں کس طریقے سے باتیں کرتی ہیں۔ جب آپ تصویروں سے باتیں کرتی ہیں تو کیسے کڑیوں سے کڑیاں کھلتی جا رہی ہیں۔ ناظرین اگر ہم اس دور کی مسجد نبی کی بات کریں، وہ تو ہم شہر کی بات کر رہے تھے سارے، تو اندر سے مسجد نبی ایسی تھی۔ جی ناظرین یہ ہے وہ تصویر جس کے عشق میں بچپن سے ڈوبا ہوا ہوں، اور باقی پوری دنیا بھی اس تصویر سے محبت کرتی ہے، اور آپ بھی کرتے ہوں گے۔ یہ وہ صحن ہے مسجد نبی کا جو آج یہاں پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت یہ دیکھ لیجئے کچی زمین تھی، سرخ مٹی، اور یہ کچھ ایریے پہ آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے یہ باغ لگا ہوا ہے، یہ خوبصورت باغ، درخت، کھجوروں کے درخت، پرندے، کبوتر وغیرہ وغیرہ، یہ ہے وہ خوبصورت، یہ یعنی جو کہ سلطنت عثمانیہ کی بنائی ہوئی مسجد نبی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عشق کی باتیں ہیں، یہ ہے عشق حقیقی، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ سے پیار۔ اور بھی بہت ساری تصویریں میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ایکسپلوریشن جو ہے یہ تصویر کی کیسی لگی، یہ تصویروں کا یہ جو انداز ہے تصویروں کو پڑھنا، ایکسپلور کرنا کیسا لگا۔ آپ کو اچھا لگا تو مزید بھی مدینہ کی تصویروں پہ ایسا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں جتنی گنتی میرے رب کو آتی ہے اتنے درود و سلام۔ آمین یا رب العالمین۔